खुदावंद जितने लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं और जितने तेरे कलाम को बाद में सुनेंगे, खुदावंद मैं उन सबको तेरे हाथों में देता हूँ और अपने आप को भी खुदावंद तेरे पाक हाथों में देता हूँ। खुदावंद तू मुझे और अपने सब बच्चों को छू, हमारे जहनों को, हमारे दिलों को तैयार कर, ताकि हम तेरे कलाम की मीठी शीरीं बातें सुन सकें और इन पर अमल करके खुदावंद तेरे बेटे ठहरें और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बने, उस ज़िंदगी के वारिस बने जिसका वादा आपने अपने कलाम में किया है। हम ये दुआ तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज़ों, हम एक हवाला पढ़ेंगे। ये है मत्ती की अंजील, उसका 2 बाब और उसकी पहली 12 आयात। तो गौर से इस हवाले को सुनिए ताकि ये कहानी आपके जहन में बस जाए, आपको पता चले कि हुआ क्या और हम किस पे बात करेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो है वाइज मैन स्टिल सीक द लॉर्ड। जो दाना लोग हैं वो आज भी खुदावंद को ढूंढ लेते हैं। मत्ती की अंजील उसका 2 बाब उसकी पहली आयत से, जब यीशु हेरोदिस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार काहिनों और फकीयों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तो यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। इस पर हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सिजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सिजदा किया और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसको नज़र किया, और हेरोदिस के पास फिर ना जाने की हदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। खुदावंद के जिंदा पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस बरकत हो, आमीन। तो मेरे अजीज़ों, हमने एक कहानी देखी है कि मजूसी दूर से चलकर आए हैं और वो किस जगह पर पहुंचे हैं? यरूशलेम में पहुंचे हैं। मजूसी पूरब से निकले थे और पूरब से ये एक लंबा सफ़र करके ये यरूशलेम में पहुंचते हैं और उनको बताते हैं कि तुम्हारे यहाँ कोई बादशाह का जन्म हुआ है और हम उस बादशाह को सिजदा करने के लिए आए हैं, हम उसकी इबादत करने के लिए आए हैं। तो अब हेरोदिस बादशाह इस खबर को सुनकर घबरा जाता है और उसके साथ जो उसके दरबारी होते हैं वो भी सारे घबरा जाते हैं। वो मजूसियों की बात को सुनता है और समझ जाता है कि वाकई दुनिया में कुछ ख़ास हुआ है, कुछ बड़ा हुआ है, और वो यही नहीं करता
بلکہ وہ اپنے جو گرنتھی ہوتے ہیں، اپنے جو کاہن ہوتے ہیں، جو کلام کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، وہ ان کو اکٹھا کر کے ان سے پوچھتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ جو مسیحا آنے والا تھا وہ کس شہر میں پیدا ہوگا، کیونکہ میرے عزیزو یسوع مسیح جو کہ مسیحا تھا، اس کے آنے کی جو انتظار تھا وہ لوگ صدیوں سے کر رہے تھے، اور اب وہ وقت آ گیا تھا، لوگ پوری طرح تیار تھے کہ اب ہی وہ وقت ہے جب مسیحا آئے گا۔ تو اس نے ہیرودیس نے یہ بات اپنے درباریوں سے پوچھی کہ مجھے بتاؤ کہ وہ بادشاہ کس شہر میں، کس علاقے میں اس کی پیدائش ہونی چاہیے۔ تو جو لوگ ان دنوں میں کاہن تھے، جاجک تھے، پادری تھے، جو مذہبی کتابوں کو جانتے تھے، علماء دین تھے، انہوں نے مل بیٹھ کر جب تحقیق کی، انہوں نے دیکھا کہ اس کا جنم جو ہے وہ بیت لحم شہر میں ہونا چاہیے۔ تو ہیرودیس نے یہ جان لیا کہ یہی مسیحا ہے، لیکن اس کا رویہ کیا ہوا؟ اس نے مجوسیوں سے کہا کہ جاؤ تم اس بچے کو ڈھونڈو، اور جب وہ مل جائے تو مجھے بھی خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ اب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اس کا کانشیس، اس کا دل صاف تھا سجدہ کرنے کے لیے کہ نہیں؟ وہ بچے کو مار ڈالنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ مجوسی جو ہیں وہ پہلے جائیں، بچے کو ملیں، اور جب یہ آ کر مجھ کو بتائیں گے تو پھر میں اس بچے کو آسانی سے قتل کر سکتا ہوں۔ لیکن کیا ہے، خدا جو ہر چیز کو پلان کرتا ہے، اس کو پتا ہے کہ اس نے اپنے مسیحا کو کس طرح سے بچانا ہے۔ اور اب جب مجوسی وہاں پر آئے اور انہوں نے بچے کو دیکھا، اسے سجدہ کیا اور اپنے ڈبے کھول کر اس کو سونا، مر اور لبان اس کو نظر کیا۔ 3 طرح کے گفٹ اس کو نظر کیے گئے۔ 3 طرح کے گفٹ کیا ظاہر کرتے ہیں؟ سونا کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ بادشاہت کو، کہ یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے یہ ہمارا بادشاہ ہوگا، اور وہ سونا اس کو پیش کرتے ہیں۔ وہ اس کو لبان پیش کرتے ہیں۔ لبان کس چیز کی علامت ہے؟ کہاں پر استعمال کیا جاتا ہے؟ ہیکل میں۔ لبان جو ہے وہ ہیکل کے اندر جو مذبح ہوتا تھا اس کے اوپر لبان کو ڈالا جاتا تھا، اور جب اس کی خوشبو اٹھتی تھی تو یہ خداوند کو خوش کرتی تھی۔ داؤد اس کے اوپر ایک زبور لکھتا ہے، کیا کہتا ہے؟ جویں قربانی شاماں دی ہووے، جویں قربانی شاماں دی ہووے، ہاتھ چک تیتھوں منگاں دعا۔ اور وہ کہتے ہیں جب ہم شام کے وقت بخور جلاتے ہیں تو جیسے ہی وہ قربانی، وہ خوشبو خداوند کے حضور جاتی تھی تو خدا خوش ہوتا تھا۔ تو لبان کاہن جلایا کرتے تھے۔ تو یہ گفٹ خداوند یسوع مسیح کو کیوں دیا جا رہا ہے جو کہ کاہنوں کو لوگ پیش کرتے تھے؟ کیونکہ یسوع مسیح نہ صرف بادشاہ بلکہ وہ ہمارا کاہن بھی ہے، وہ سردار کاہن ہے، اور وہ ہماری سفارش یہاں پر ہی نہیں بس کرتا۔ کاہن کیا کرتے تھے؟ اپنی قوم کے لیے وہ سال میں 1 دفعہ قربانی کرتے تھے، اور لہو کو 7 بار خدا کے مذبح پر جو زمین کے اوپر ہیکل تھی اس کے اندر 7 بار اس لہو کو ڈالا کرتے تھے، چھڑکا کرتے تھے۔ اور جب وہ لہو چھڑکا جاتا تھا تو پھر کیا ہوتا تھا؟ پوری قوم کے گناہوں کی معافی ہو جاتی تھی۔ ہاللیلویہ۔ لیکن یہ کاہن کیسا کاہن ہے؟ اس نے بھیڑ بکریوں کا لہو نہیں لیا، کسی بھیل کا لہو نہیں لیا،
بلکہ اس نے اپنا ہی لہو لیا اور خدا کے تخت پر کلام کہتا ہے جب آسمان پر وہ اٹھایا گیا، خدا کے پاس پہنچایا گیا، تو اس نے خدا کے ریئل مذبح کے اوپر اپنا ہی لہو ڈال دیا ہمارے گناہوں کے بدلے میں۔ ہاللیلویہ۔ اور میرے عزیزو، جس طرح یہ زمینی کاہن اب لہو کو، بھیڑ بکریوں کے لہو کو وہ ڈالتا تھا مذبح کے اوپر، خداوند یسوع مسیح نے اسی طرح 7 بار اپنا لہو اسرائیل کی پہاڑی کے اوپر، اس مذبح کے اوپر بہایا۔ میں آپ کو کسی دن بتاؤں گا کہ کیسے کیسے 7 بار یسوع کا لہو بہایا گیا۔ ہاللیلویہ۔ تو وہ اچھا ہمارا سردار کاہن ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ ٹھیک گفٹ اس کے لیے لے کر آئے تھے۔ وہ سردار کاہن ہے، وہ جاجک ہے، وہ لبان اس کے لیے پرفیکٹ سوگات لے کر آئے تھے، گفٹ لے کر آئے تھے۔ اور ایک اور بھی گفٹ وہ لے کر آئے تھے، مر کہاں پر استعمال کرتے ہیں؟ کفن دفن کے لیے۔ جب مردے کو دفنایا جاتا ہے تو اس کے اوپر مر ڈالا جاتا ہے اور تیاری کر کے اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے۔ تو یہ بات جو تھی وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ بادشاہ ہمارا سردار کاہن بنے گا، اور یہ سردار کاہن بھیڑ بکریوں کا لہو نہیں لے کے آئے گا، یہ اپنی ہی جان ہماری خاطر قربان کرے گا۔ تو میرے عزیزو، وہ وائز مین، وہ دانشور لوگ، وہ مجوسی، وہ جوتشی بڑی سمجھ بوجھ کے ساتھ آئے تھے، بڑی دانائی کے ساتھ آئے تھے، بڑے پلان کے ساتھ آئے تھے۔ انہیں یہ بھی پتا تھا کہ یہ ستارہ اب جو نکلا ہے یہ کیا ظاہر کرتا ہے۔ ان کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ ہماری رہنمائی کرے گا، دکھائے گا یہ ہمیں رستہ۔ ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ مجوسی کیا چیز تھے، کیا لوگ تھے یار یہ، جن کو پتا چل گیا، اور جو اسرائیلی بھی نہیں ہیں، جو دور کہیں پورب سے آئے ہیں، مشرق سے آئے ہیں، بڑا لمبا سفر کر کے آئے ہیں۔ کیونکہ بادشاہ نے کیا کہا جب مروائے تھے بچے تو ان کی ایج کتنی تھی؟ 2 سال یا ان سے چھوٹے۔ تو یہ ان کا لمبا سفر کوئی کچھ دنوں کا نہیں تھا، مہینوں کا۔ اسی لیے ہیرودیس نے جب بچوں کو مروانے کے لیے کہا، آرڈر دیا، تو 2 سال یا اس سے چھوٹے کے۔ تو اس کا مطلب ہے لمبا سفر کر کے یہ آئے ہیں اور ستارے کی رہنمائی میں آئے ہیں، تو یہ کوئی خاص لوگ ہیں۔ جب ہم میجائے، انگلش میں اس کو کہتے ہیں مجوسی، اور یہ لفظ گریک زبان میں اس کو کہتے ہیں ماگوس۔ مجوسی کو کیا کہتے ہیں؟ ماگوس، او ماگوس، اوس آتا ہے اینڈ پر، او ماگوس۔ اور اس کا پلورل کیا ہوگا؟ ابھی ہم نے سیکھا تھا، ای ماگی، ماگوس ماگی۔ تو یہ جو ماگی تھے یہ دانا لوگ تھے، یہ ایسٹرولوجرز تھے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک ایران کے اندر زوریسٹرزم ایک مذہب ہے، اور یہ لوگ سورج چاند ستاروں کی پوجا بھی کرتے ہیں اور ان کے بارے میں بہت سا علم بھی رکھتے ہیں۔ مجوسی، دانا لوگ، دانشور لوگ، اور یہ آپ کو ملیں گے دانیل کی کتاب میں۔ آپ کو پتا ہے دانیل جب فارس بادشاہ کے دور میں اپنی دانش مندی کو ظاہر کرتا ہے اور خدا سے دعا کرتا ہے اور خدا اسے گہرے بھید دیتا ہے، تو کچھ مجوسی جو تھے، کچھ جو دانشور تھے ان کو اس وقت کیا نام دیا جاتا تھا؟ کسدی۔ ٹھیک ہے، تو کسدیوں کے پاس ایک بہت سا علم ہوتا تھا، لیکن خدا کے بندہ دانیل کے آگے ان کا علم
کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ جو تحریر دیوار کے اوپر لکھی گئی اس کا ترجمہ کس نے کیا؟ دانیل نے کیا۔ انہوں نے بلایا مجوسیوں کو، انہوں نے کہا بتاؤ یہ دیوار کے اوپر جو لکھا ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ تو وہ سمجھ نہیں سکے، بتا نہیں سکے، اور جب دانیل نے اس کا ترجمہ کیا تو دانیل کا ایک سٹیپ اور ان کے اوپر چلا گیا، کیونکہ وہ خدا کا بندہ تھا، وہ یہوہ پاک خدا کو ماننے والا تھا۔ تو اس لیے فارس کے مجوسی، فارس کے دانشور لوگ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھے۔ پھر ان کے دل میں ایک خیال آیا، ایک پلان آیا کہ ہم اس دانیل کو ختم کریں گے، اور انہوں نے ایک ٹریپ اس کے لیے بنا کر اس کو شیروں کی غار تک پہنچا دیا۔ شیروں کی غار میں کیوں؟ کیونکہ وہاں پر شیر اس کو کھا جائیں، اور بادشاہ نے حکم دے دیا ہاں دانیل میری بات نہیں سنتا، اور اس کو کیا کیا جائے؟ اس کو شیروں کے آگے پھینک دیا جائے۔ حالانکہ وہ بادشاہ نہیں چاہتا تھا، دارا بادشاہ تھا، وہ نہیں چاہتا تھا، وہ دانیل کو بہت عزیز تھا، لیکن پھر بھی اس نے دوسرے مجوسیوں کے کہنے کی وجہ سے، کیونکہ سارے ایک طرف ہو گئے اور دانیل اکیلا ایک طرف ہو گیا، تو جب دارا بادشاہ نے اس کو شیر کی ماند میں ڈالا تو شیروں کا منہ خدا نے بند کر دیا، اور وہ صحیح سلامت ان کے درمیان میں رہا۔ اور جب بادشاہ نے اس بات کو دیکھا تو وہ بڑا حیران ہوا۔ وہ تو پہلے ہی دانیل کو شیروں کی غار میں شیروں کے پاس نہیں بھیجنا چاہتا تھا، لیکن جب اب اس نے دیکھا کہ خدا اس کے ساتھ ہے تو وہ بڑا خوش ہوا، اور اس نے کہا دانیل کو باہر نکالا جائے، اور اس نے کہا دانیل اب میرے بعد دوسرے نمبر پر جو حکمران ہوگا وہ دانیل ہوگا۔ اور اس نے ایک رکا بھیج کر پوری اپنی سلطنتوں کو بھیج دیا کہ آج کے بعد ہم دانیل کے خدا کی عبادت کیا کریں گے، کیونکہ اس جیسا طاقتور، اس جیسا قادر مطلق شکتی شالی پرمیشور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میرے عزیزوں، اس کے بعد فارس کے اندر دانیل کو بہت عزت دی جاتی تھی، اور اگر آپ اس بات کو کلام سے سچ، اگر آپ کہتے ہیں نا جی کلام تو بدل گیا ہے، ہم اس پر یقین نہیں کرتے، تو پھر فارس کے اندر جائیں اور وہاں پر جا کر دانیل کی قبر کو دیکھیں جو آج بھی موجود ہے، اور بہت ایک محل کی طرح انہوں نے دانیل کی قبر کو سجایا ہوا ہے، اور آج ان کے سارے کتب کے اندر، ان کی ساری ہسٹری کے اندر دانیل کی باتوں کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اور میرے عزیزو، جن مجوسیوں نے دانیل کو فالو کیا، اس کی تحریروں کو فالو کیا، آج وہ مجوسی انہوں نے ڈیسیژن کر لیا ہے کہ وہ یسوع مسیح کو ڈھونڈ لیں گے، اور خداوند کا کلام کہتا ہے کہ جو مجھے ڈھونڈتے ہیں وہ مجھے پا لیں گے، اور انہوں نے اس کو پایا۔ اور میں آپ کو ایک بات دکھانا چاہتا ہوں، یہ دیکھیں کہ دانیل نے جو اس کو پیغام ملا تھا وہ 445 BC بیفور کرائسٹ میں ان کو ارتکششتہ بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ تم یہاں سے نکل جانا، اور دانیل اس کے بارے میں ہمیں دانیل کی کتاب میں سب کچھ بتاتا ہے، دانیل کے 7 ہفتوں میں۔ تو انہوں نے ٹائم کو کیلکولیٹ کیا کہ پہلے 7 ویک ہیں، اور 7 ویک کا مطلب ہے 49 ایئرز، پھر 62 ویک کا دانیل نے ذکر کیا، اور اس کا مطلب ہے 434 سال۔ انہوں نے اس ٹائم کو، ڈیٹ کو ریکارڈ کر کے یہاں تک جب آئے تو انہیں پتہ چل گیا تھا
کہ اب یسوع مسیح اب جو بادشاہ ہے جس کا ذکر دانیل نبی نے اپنی کتاب کے اندر کیا ہے، اب وہ نبوت پوری ہوگی۔ اور انہوں نے بلام کی سٹوری اگر آپ نے سنی ہو، بلام جس کی گدی بھی بول اٹھی تھی، تو بلام کہتا ہے میں اس کو ابھی تو نہیں دیکھ رہا لیکن دور سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اور کہتا ہے یعقوب سے ایک ستارہ نکلے گا۔ ہاللیلویہ۔ اور میرے عزیزوں، ان کو پتا تھا کہ ایک ستارہ اگے گا اس ٹائم پر، اور جب وہ ٹائم آ گیا تو وہ ستارہ بھی اسی ٹائم پر، یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ ریئلٹی تھی۔ وہ ستارہ بھی جب چمکا تو وہ کنفرم ہو گئے۔ پھر انہوں نے اپنے نہ گھروں کو دیکھا، نہ بیویوں کو دیکھا، نہ بچوں کی پرواہ کی، انہوں نے اپنا سامان لیا اور جو کچھ دانیل نے کہا تھا سچ مان کر اس رستے پر چلتے گئے، اور آگے سے پھر ستارہ رستہ دکھاتا رہا۔ انہیں کنفرم ہو گیا کہ جب اسرائیلی نکلے تھے، مصر کی غلامی میں سے نکلے تھے، تو آگے ایک دھویں کا بادل صبح کو اور رات کو روشنی کا بادل ان کے آگے آگے چلتا تھا، اور وہ بادل اور وہ روشنی انہیں ان کے ملک میں لے کر گئی، تو یہ ستارہ بھی ہمیں وہاں پر لے کر جائے گا۔ اور وہ ستارہ واقعی ہی اسے وہاں پر لے کر گیا، اور اس طرح سے مجوسیوں نے یسوع مسیح کو ڈھونڈ لیا، پا لیا، اس کو سجدہ کیا اور خوش قسمتی حاصل کی۔ ہاللیلویہ۔ اور میرے عزیزو، آج ہمیں بھی یسوع مسیح کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو سچ کہتا ہوں، جو ہمبل ہو کر اس کو ڈھونڈیں گے وہ ان کو مل جائے گا۔ ہمیں یسوع مسیح کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ہیرودیس کی طرح سخت نہ ہو جائیں کہ بس اپنی سیٹ کو، اپنی کرسی کو عزیز رکھیں۔ میرے عزیزو، اگر ہم ہمبل نہیں ہوں گے تو ہمارا حشر ہیرودیس کی طرح ہوگا۔ اگر ہم ہمبل نہیں ہوں گے تو وہ جو کاہن تھے، جاجک تھے، اس وقت کے علماء دین تھے، انہوں نے اپنی پاکٹ بچانے کے لیے مسیحا کا انکار کر دیا۔ اور ہم ان لوگوں کی طرح نہ بنے جو ابھی تیار نہیں تھے اور وہ گھبرا گئے، اپنے مسیحا کا سن کر گھبرا گئے۔ آج بھی خداوند یسوع مسیح کی سیکنڈ آمد کے بارے میں کچھ لوگ سن کر گھبرا جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تیار نہیں ہیں۔ بلکہ ہمیں اپنا رویہ مجوسیوں جیسا رکھنا ہے، اور جب ہم یسوع مسیح کو پا لیتے ہیں تو اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیں۔ اور پطرس نے ایک دفعہ کہا تھا، یسوع ہم نے تو سب کچھ چھوڑ کر ہم تیرے پیچھے آ گئے ہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ تو یسوع نے کہا، تم جو سب کچھ چھوڑ کر میرے پیچھے آ گئے ہو، تم اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے، تخت پر میرے ساتھ بیٹھو گے۔ اور میرے عزیزو، آج بھی ہمیں اسی امید کو، اس بات کو سامنے لے کر چلنا ہے۔ دیکھیں، اس وقت ستارہ انہیں سیدھا بیت لحم میں بھی لے کے جا سکتا تھا، لیکن ستارہ انہیں کہاں لے کر گیا؟ ہیرودیس کے پاس، یروشلم میں لے کے گیا۔ کیوں لے کے گیا؟ کبھی آپ نے سوچا ہے اس بات کو؟ ہاللیلویہ۔ گواہی کے لیے، ٹیسٹیمنی کے لیے۔ خدا یسوع مسیح پولس رسول کے بارے میں اننیاس کو کہتا ہے، اننیاس تو ساؤل کے پاس جا، پولس کے پاس جا، کیونکہ وہ میرا چنا ہوا ویسل ہے، چنا ہوا انسٹرومنٹ ہے، ہتھیار ہے، جو میں بادشاہوں کے لیے استعمال کروں گا، قوموں کے لیے استعمال کروں گا، غیر قوموں کے لیے استعمال کروں گا۔ اور میرے عزیزوں، آج بھی خدا کا کلام ہمیں یہی کہتا ہے، آپ اس گواہی کو غیر قوموں تک لے کر جائیں، ان کی زندگیوں کو بچائیں، تاکہ ہم یسوع مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہریں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں، اور جب ہم اس کو ڈھونڈیں تو وہ ہمیں مل جائے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں بڑی برکت دے، آمین۔